सरसब्ज बुलंद पहाड़ में गिरी पुरतइश हवेली में आओ तो मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते इस हवेली का सबसे शानदार कमरा आता था। हवेली के हर कमरे का दरवाजा काफी ऊंचा था। यहाँ बुलंद व बांग दरवाजे नस्ब किए गए थे। मगरूरियत से चजे नकोश लिए स्याह लिबास पहना मर्द, जिसे आज भी खुद पर बेहद गुरूर था। झुककर दरवाजे के नीचे से गुजरना भी इस मर्द की शान से बरखिलाफ था। झुकना ना आता था, ना वो कभी झुक सकता था, इसलिए इसने बुलंद आवर दरवाजे नस्ब करवाए थे। स्याह शलवार कमीज में मलबूस वो कमरे में दाखिल हुआ। कमरा ताज़ा सुर्ख गुलाबों से महका हुआ था। वो मसरूर सा गहरा मुस्कुराया था। बेड को सुर्ख गुलाबों से सजाया गया था। सफेद बेडशीट पर सुर्ख गुलाबों की पत्तियां बिखरी थी। हर तरफ खुशबूदार कैंडल जल रही थी। कमरा खौफनाक सा था, एक शहर सा था। ये मर्द इसमें जकड़ा गया था। सुर्ख गुलाबों की महक और जलती कैंडल्स इस मर्द के हवासों पर तारी होती जा रही थी। बेड पर दुल्हन के लिबास में इसके लिए सजी सवरी जो औरत बैठी थी वो सरापा इश्क थी। वो सिर्फ इश्क करने के लिए बनी थी। सर से पैर तक एक नशा थी। आयश मलिक एक एडिक्ट थी, एक ऐसी ड्रग जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में सराहियत कर जाए और पता भी ना चले। जी लो अब, चाहे मर जाए। वो ड्रग की हर कीमत पर जिस्म को चाहिए होती थी। आयश मलिक भी अब इसकी रूह में उतर गई थी। इसकी मलकियत, इसकी जान से प्यारी बीवी एक बार फिर से इसकी हो चुकी थी। वो इसके कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। इस बार दुल्हन बनी आयश के लबों पर शर्मीली मुस्कुराहट सजी थी। वो मसरूर सा दरवाजे के साथ टेक लगा गया था। ये अगर भरम था तो वो था ताउम्र इस भरम में जीना चाहता था। वो यूं ही खड़े खड़े इस औरत को देखते एक सदी गुजार सकता था। सामने बैठी औरत अगर इसकी मोहब्बत थी तो इसने मोहब्बत निभाई थी। वो इश्क थी तो इस औरत के इश्क में पूर डूब चुका था। अगर ये औरत इसकी अना थी तो तब भी वो कह सकता था कि इसने हर जज्बा पूरी शिद्दत से निभाया था। अगर ऐसा ना होता तो आयश मलिक आज भी फिर से आयश खानजादा बनकर इसके सामने बैठी ना होती। आज वो एक आशिक के तौर पर सुरखरू हो चुका था। अपनी पसंदीदा औरत को वो पा चुका था। आयश मलिक दुल्हन के लिबास में इसकी मलकियत बनकर इसके कमरे में इसके बेड पर विराजमान थी। वो आयश के झुके सर को देखते हंस रहा था, बेतहाशा हंस रहा था। सरदार सावियार खानजादा ने जो चाहा वो पा लिया। वो जो चाहता था हमेशा हासिल कर लेता था, चाहे इक़्तिदार हो या कोई भी मनपसंद चीज। जो चाहा वो पा लिया तो फिर वो कैसे अपनी मनपसंद औरत से हाथ धो सकता था। कुछ भी करके आज वो ये बाजी जीत चुका था। इस वक्त सरदार जावियार खानजादा का तन मन नशे और जीत के एहसास से चूर चूर था। वो हाथ में पकड़ी शीशे की बोतल मुंह से लगा गया था। एक ही सांस में इसने बोतल खाली करते जमीन पर पूरी कुव्वत से फेंक दी। कांच की बोतल जमीन से छूते ही चकनाचूर हो गई थी। दुल्हन बनी आयश मलिक सहम गई थी। वो अपनी समुद्री नीली आंखों में खौफ लिए से देखने लगी। वो सामने खड़े मर्द से डर गई थी जो आंखों में जुनून की सुर्खी लिए से देख रहा था। जावियार खानजादा ने इसे सहमा देखकर मुस्कुराया था। पूरी कायनात में अगर कोई औरत को दर्द नहीं दे सकता था तो सिर्फ वही था। बेशक वो इसे यूं सहमी अच्छी लगती थी, बेहद लगती थी, मगर वो यूं इसे डरा नहीं सकता था। जावियार खानजादा आयश मलिक को दर्द तकलीफ नहीं दे सकता था। आज की रात वो इस औरत को बताना चाहता था कि रोए कायनात की सबसे खूबसूरत औरत है। अगर किसी ने इस औरत से मोहब्बत की है तो सिर्फ जावियार खानजादा की है। कोई इतनी शिद्दत से आयश मलिक को नहीं चाह सकता था जितनी शिद्दत से वो चाहता है। कोई ऐसी आंखों से उसे नहीं देख सकता था जिन आंखों से वो देखता है। वो भारी कदमों और धड़कते दिल से आयश मलिक की तरफ बढ़ा। आयश सहमी सी ग्राउंड के साथ जा लगी। कमरे में कांच की चूड़ियों की खनक बढ़ गई थी। जावियार खानजादा के करीब आते ही वो अपनी आंखों पर हाथ रख गई थी। कलाई में पहनी सुर्ख कांच की चूड़ियों में इर्ताश हुआ था। वो गहरे गहरे सांस लेते ही आंखों पर हाथ रखे हुए थी। इसकी सांस तेज धूंकने की माने चल रही थी। इस मर्द से वो आज भी खौफ खाए बैठी थी। अपनी आई पर आता तो तार तार करके रख देता था। वो गुरूर से लिपटा मर्द था। इसे इस मर्द के गुरूर से खौफ आता था। जावियार खानजादा इसके करीब बैठते इसकी कांच की चूड़ियों पर नरमी से उंगलियां फेरने लगा। आयश मलिक ने आंखों से हाथ नहीं हटाए थे। वो इस मर्दाना खुशबू से मर रही थी, जल रही थी। जावियार खानजादा इसकी चूड़ियों को लबों से चू रहा था। आयश मलिक की सांसों के जीरो बम में शिद्दत आती गई। कनपटी की दहाड़ से पसीने बहते गर्दन और गहराइयों में जज्ब होने लगा। वो अब इसकी गर्दन पर झुक गया था। दूधिया शफाफ गर्दन पर फिसलते पसीने के कतरों को होंठों से चुनने लगा।
عائش ملک کا دل کئی گنا دگنی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنتے ہی گہرا مسکرایا تھا۔ اپنی آنکھیں مجھ سے چھپاؤ گی تو میں آگے کیسے بڑھ پاؤں گا؟ جانتی ہو نا، جب تم سے نفرت کی، ان آنکھوں سے عشق کیا۔ عائش ملک اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا گئی۔ نفرت کرتے عشق کب کیا آخر اس مرد نے؟ وہ آنکھوں میں تحیر لیے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھی، دل سو گنا کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کے قریب ہوا، وہ اس مرد سے دور ہوئی۔ کمرے میں ایک بار پھر سے چوڑیوں کی کھنک بڑھی تھی۔ ذرا سی یہ دوری اس مرد کو چبھ گئی تھی۔ جدائی کا یہ کچھ عرصہ اس مرد کو اندر سے کھا گیا تھا۔ اب سب کچھ قبول تھا، یہ دوری قبول نہ تھی۔ مکراؤن سے چپکی اچھی نہ لگی تھی۔ جانے آزمائش، مزید میرے صبر کا امتحان مت لو۔ زاویار خانزادہ کا لہجہ، آنکھیں التجائیاں ہوئی تھی، اور ایک زمانے کے بعد اس عورت کو پایا تھا۔ اب وہ اس عورت کو نہیں کھو سکتا تھا جس کے دم سے سارے نفع نقصان تھے۔ جو پاس رہے وہ سارے خسارے سہ جائے۔ دل کی دھڑکن تک اس عورت کے تابع تھی۔ وہ مسکرا دے تو دھڑکن چلتی رہے، وہ بے رخی سے دیکھ لے تو دھڑکن رک جائے۔ وہ عائش کی سہمی آنکھوں کو باری باری چوم رہا تھا۔ اس کے لمس میں شدت تھی، عقیدت تھی، ایک جنون تھا۔ عائش ملک مزید سہم گئی۔ وہ کچھ پل اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر عائش ملک گھٹنوں پر سر رکھ دیا تھا۔ عائش ملک پتھر سی بنی ہوئی، وہ اپنی پیشانی اس کے گھٹنوں پر دھیرے دھیرے مار رہا تھا۔ عائش ملک کے وجود میں ہلچل نہ ہوئی، وہ پتھر سی بن گئی تھی۔ وہ اس کے گھٹنوں پر سر رکھے رہا۔ لاشعوری طور پر وہ اس عورت کی آغوش میں وہ گرمی ڈھونڈ رہا تھا جو ایک عورت میں اپنی پسندیدہ مرد کے لیے ہونی چاہیے، مگر وہ تو آج بھی برف سے تھی، ایسی برف، ایسا گلیشیئر جو پگھلے نہ۔ آج بھی اس عورت میں بس ایک ہی جذبہ پل رہا تھا، وہ تھا خوف۔ پتھر بنی عورت اس مرد کے خوف سے کانپنے لگی تھی۔ وہ عائش ملک کو اب کیسے بتاتا، کیسے سمجھاتا؟ اس پوری دنیا میں وہی اس کے لیے بے ضرر تھا۔ وہ اسے اب درد نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس کے گھٹنوں پر سر رکھے رہا۔ عائش ملک کا سرخ لہنگا بھیگ رہا تھا، کچھ حیران کن ہوا تھا۔ کمرہ میں ساکن ہو گیا۔ سرخ لہنگا پہنے لڑکی بھی ساکت ہو گئی۔ تحیر زدہ وہ ہلنے کے بھی قابل نہ رہی تھی۔ سردار زاویار خانزادہ رو رہا تھا۔ عائش کا سرخ لہنگا زاویار کے آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ ہاں، مغروریت سے بھرا مرد رو رہا تھا۔ آج سب انائیں ٹوٹ گئی تھی، اپنی مغروریت وہ فنا کر چکا تھا۔ وہ اس عورت کے گھٹنوں سے لپٹا رو رہا تھا جس کے بغیر جینا ایک سزا تھی۔ اب کبھی کسی کا نام مت لینا، میرے اور اپنے درمیان کسی تیسرے کو مت لانا۔ اس نے زکام زدہ آواز میں بے بس التجا کی۔ بنا جذبوں کی لڑکی پتھر بنی بیٹھی رہی۔ اس کے پاس شاید آج بھی اس مرد کے لیے کچھ نہ تھا جو کسی بچے کی مانند رو رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے سر اٹھاتے عائش کو دیکھ کر اس کے سیاہ نم آنکھوں میں بس تاثر اتر آیا تھا۔ کاش اس کے پاس کوئی منتر، کوئی جادوگری ہوتی، وہ پڑھ کر اس بے حس عورت پر پھونک دیتا۔ اس کے جذبوں کی آنچ اس عورت تک نہ پہنچی نہ ہوتی۔ اس وقت وہ عائش ملک کی آنکھوں میں صرف ایک ہی جذبہ دیکھ سکتا تھا، وہ تھا خوف، دہشت۔ کاش وہ اس خوف کو نوچ کر پھینک دیتا اور ان نیلی آنکھوں میں اپنے لیے وہ ملائمت، نرمی، وہ چمک بھر دیتا جو کسی اور کو دیکھتے آتی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، بس دیکھتا رہا۔ سے آنکھوں میں پانی لیے وہ اس عورت کو دیکھتا رہا۔ آئی ایم سوری۔ سیاہ آنکھوں میں دہکتے جذبے لیے مرد کے لبوں نے بے آواز جنبش کی۔ کمرہ ایک بار پھر سے ساکت ہوا۔ عائش ملک اس مرد کی گردن میں ابھرتی اور معصوم ہوتی گلٹی دیکھ سکتی تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ یہ 3 لفظ کہتے خاک ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ اب اتنی آواز میں کہہ رہا تھا جو سامنے بیٹھی عورت کی سماعتوں تک جا سکتی۔ عائش ملک یوں ہی بیٹھی رہی، اس کے پتھر وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی تھامے کہہ رہا تھا۔ آواز اب اتنی بلند تھی، کمرے کے در و دیوار بھی یہ معذرتی لفظ سن سکتے تھے جسے کہنے کے لیے وہ سردار زاویار نہ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں دہکتے گرم جذبات لیے اس مرد نے یہ 3 لفظ کہتے ایک پولیس رات طے کیا تھا۔ اس کی گردن میں گلٹی ابھی تک ابھرتے معدوم ہو رہی تھی۔ نیلی آنکھیں اس مرد سے کہتی تھی، معافی تلافی کا وقت گزر چکا ہے۔ اپنے عہد کی پکی لڑکی کی آنکھیں اب بھی بے تاثر تھیں۔ وہ محبت میں شدت پسند تھا، وہ نفرت میں شدت لیے بیٹھی تھی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، وہ اس کی کلائی میں پہنی سرخ چوڑیوں کو چومتے کہنے لگا۔ روتے بلکتے وہ بس اس کی عورت سے معافی کا طلبگار تھا۔ کچھ تو کہو تم بھی۔ اس کی گرفت میں سختی آتی گئی۔ کلائی پر چہرہ جلتا لمس عائش ملک کو جلانے لگا۔
عائش ملک کی چوڑیاں ٹوٹنے لگیں۔ زاویار کی گرفت اتنی سخت تھی کہ چٹان بھی اتنے سخت نہ ہوں گے۔ بظاہر چٹان جیسا دکھنے والا یہ مرد اتنا ہی بے بس تھا۔ شکنجہ اس لیے جان لیوا تھا، وہ اس عورت کے لبوں سے اپنی مرضی کے لفظ سننا چاہتا تھا۔ وہ کچھ بھی کہتی مگر کسی اور مرد کے لیے ایک لفظ بھی کہتی وہ اس عورت کو ابھی مار دیتا۔ عائش ملک کی آنکھوں میں کرب اتر آیا، وہ آج بھی اسے بس چوٹ پہنچا رہا تھا۔ وہ اپنی ٹوٹی چوڑیاں دیکھ رہی تھی، کلائی پر بنی وہ سرخ ابھری لکیریں جو اس مرد نے دی تھی، خون کے ٹپ ٹپ کرتے قطرے سفید رنگ کی بیڈ شیٹ کو بھگو رہے تھے۔ نفرت اور محبت کا ایک ہی رنگ تھا، وہ تھا سرخ رنگ۔ کل بھی یہ بیڈ شیٹ داغدار ہوئی تھی، آج بھی یہ بیڈ شیٹ اسی سرخ رنگ سے سج رہی تھی۔ کل بھی اس مرد نے اسی بیڈ پر اس کا خون بہایا تھا، آج بھی یہ ہی مرد وہی کر رہا تھا۔ عائش کو اس سرخ رنگ سے نفرت تھی جس نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ مجھے تم سے نفرت ہے سردار زاویار خانزادہ۔ اس کی کلائی پر ابھرتی سرخ لکیر پر انگلی پھیرتے وہ ٹھہر گیا، شل ہو گیا، پہلو میں دھڑکتا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ٹوٹے کانچ کی مانند کرچی کرچی ہو گیا۔ میں تم سے ہمیشہ نفرت کروں گی، تم آج بھی مجھے پا کر نہیں پا سکو گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے نفرت کا اظہار کر رہی تھی، وہ بے سانس ہونے لگا۔ وہ قطرہ قطرہ اس کے جسم سے جان نکال رہی تھی اور قطرہ قطرہ ہی مرنے لگا۔ تم مر بھی گئے مجھے فرق نہیں پڑے گا، اللہ کرے تم مر جاؤ۔ وہ ہر لفظ کہتے سرخ آنکھوں والے مرد کے درد سے انجان تھی، یا یوں کہہ لو اس مرد کے درد سے واسطہ ہی نہ تھا۔ وہ پتھر کے زمانے کی عورت تھی، وہ بس پتھر تھی۔ عائش ملک کا ہر جذبہ اس مرد کے لیے سیاہ تھا، وہ کچھ بھی کر لے اس عورت کو فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ ایک پتھر سے سر پھوڑ رہا تھا۔ تم مر جاؤ سردار زاویار خانزادہ، اللہ کرے تم نہ رہو۔ وہ بد دعائیں دیتی اس کا وجود زخمی کر رہی تھی۔ سب بد دعائیں دیتے ہیں، تم تو نہ دو، وہ بے بس سا کہہ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تم نے مجھے درد دیا، اسی بیڈ پر درد دیا، تم نے مجھے دو کوڑی کا کیا، تم نے میری روح کو روندا، تم نے میری ہر پل کی تذلیل کی، تن نے مجھ سے کھیل کھیلے، تم نے مجھے مارا، اللہ کرے تم مر جاؤ۔ عائش ملک اس مرد کے بہتے آنسوں سے بھی اتنی انجان تھی جتنی اس مرد کے درد سے۔ زاویار خانزادہ کو سانس لینے میں دقت ہوئی، پہاڑوں کے شہر میں آکسیجن کی قلت ہونے لگی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا، یہ عورت پاس نہ ہو تو سانس لینے میں دقت ہوتی تھی، پاس ہو تو بھی سانس رکنے لگتی تھی۔ میں جا رہی ہوں، اب کبھی تمہارے پاس واپس نہیں آؤں گی۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلتی بیڈ سے اتر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ صحیح معنوں میں بے سانس ہو گیا۔ میرے پیچھے مت آنا سردار زاویار خانزادہ، عائش ملک تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی، مر بھی جاؤ گے تو عائش ملک تم تک کبھی نہیں پلٹے گی۔ وہ ساکت سا بیٹھا رہا، پہلو سے لپٹا ہاتھ حرکت کرتے دل کے عین مقام پر ٹھہر گیا۔ درد بڑا ہی ہوا تھا، سینہ چیرنے والے کو دل کے زخم کاش دکھائے سکتے تو عائش ملک جان پاتی وہ خنجر سے اس کا سینہ چاک کر چکی ہے۔ وہ لب کاٹنے لگا، کسی معصوم بچے کی مانند اس کے لب کانپ رہے تھے۔ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا وہ اسے یوں دیکھے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بے آواز رو پڑا تھا۔ میں جا رہی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اب تمہارا غلیظ لمس مجھے کبھی نہیں چھو سکے گا۔ روتے ہوئے اس مرد نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے تھے، یہ اس کی عائش نہیں تھی، یہ تو کوئی غیر تھی۔ میں شاہویر سے محبت کرتی ہوں۔ زاویار خانزادہ سچ میں خاک ہوا تھا، یہ عورت اسے مٹی کر چکی تھی۔ وہ اس کے لیے صحیح معنوں میں غیر ہو گئی، وہ اس کی عائش نہیں تھی تو اس کا زاویار نہ رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، عائش آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ ہر جذبے سے عریض نے پلٹتے ہوئے عائش کو دیکھا، وہ اسی لمحے رخ پلٹ گئی تھی، وہ اسے دیکھنا ہی نہ چاہتی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں سرد جذبات لیے مرد ایک بار پھر سے بے سانس ہوا تھا۔ وہ اس عورت کی نفرت بے تنائی پر مر جاتا تھا۔ عائش ملک تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، لاک کو گھماتے وہ دروازہ کھولتے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ وہ آنکھیں موند گیا، یہ دنیا ہمیشہ اس ظالم سردار زاویار خانزادہ سے یاد رکھنے والی تھی، کوئی سے بدلنے ہی نہ دیتا تھا، یہ عورت بھی نہیں۔ وہ آنکھیں مودے کچھ دیر کھڑا رہا، جب سے اس کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ آنکھیں کھولتے وہ مسکرایا تھا، اس کی مسکراہٹ سے یہ کمرہ خوف کھانے لگا۔ وہ اپنی بیئرڈ کے بال دو انگلیوں سے نوچتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اب یہ حویلی تماشا دیکھنے والی تھی، وہ اس عورت کی تذلیل کرے گا تو یہ عورت اور اس حویلی کا ہر فرد سردار زاویار خانزادہ کو برا بھلا کہے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے لبوں کو سیٹی کے انداز میں سکوڑے ہوئے تھا۔ حویلی کے مختلف راہداریوں سے گزرتے اب وہ سیٹی بجا رہا تھا۔ عائش ملک اسے نظر نہیں آ رہی تھی، حویلی رات کے اس پہر اندھیروں میں ڈوبی تھی۔ وہ سیٹی بجاتا مسکراتا ہی جا رہا تھا کہ عائش ملک جانتی نہ تھی وہ اسے اس کی خوشبو سے ڈھونڈ لیتا ہے۔
وہ اس کی چوڑیوں کی کھنک سے اسے پا لیتا ہے، وہ اس کی دھک دھک کرتی دھڑکنوں کو سن سکتا ہے۔ پلر کے پیچھے چھپی وہ عائش ملک کے کمرے کے گرد اپنا بازو لپیٹ گیا۔ اب کی بار عائش ملک بے سانس ہوئی تھی۔ تمہاری محبت میں 2 کوڑی کا ہو سکتا ہوں، مگر تمہیں خود سے دور جانے دوں یہ تا قیامت نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ عائش کی پیشانی چٹان جیسے سینے سے ٹکرائی تو درد کی ایک لہر سے اس کے لبوں سے سسکاری ابھری۔ وہ اس کی درد بھری سسکاری پر مسکرایا تھا۔ پتھر جیسی عورت کو بھی درد ہوتا ہے، اسٹرینج۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی پیشانی 2 انگلیوں سے سہلانے لگا۔ دیکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوا، مگر تمہارے ٹکرانے سے میرے سینے میں درد اٹھ رہا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ گیا۔ دھک دھک کرتی دھڑکنوں کے ساتھ چوڑیوں کی کھنک بڑھنے لگی۔ وہ اس کے شکنجے سے آزاد ہونے کے لیے مچل رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی کلائی مزید سختی سے تھام گیا۔ گرفت اتنی آہنی ہو گئی، عائش کی کلائی جلنے لگی، نیلی آنکھوں کی نمی بڑھنے لگی۔ وہ مزید مچلنے لگی۔ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے وہ اس مرد کی پناہوں سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ زاویار کے دونوں ہاتھ اس کے شانے پر آن ٹھہرے تھے۔ جلتے لمس کا دباؤ بڑھتا گیا۔ سرخ آنکھیں نیلی بھیگی آنکھوں میں گڑتی چلی گئیں۔ اگر تمہیں چھوڑ دوں گا تو یہ میرے عشق کی توہین ہوگی۔ اپنی توہین گوارا ہے، مگر اپنی عشق کی نہیں۔ وہ اسے شانوں سے جکڑے اس کی گردن پر جھک گیا۔ اس کی گردن شدت سے چومنے لگا۔ تم مجھے نہیں چھو سکتے، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ عائش ملک کے لبوں سے لفظ سرسرانے لگے۔ جو کہہ لو سر جھکا لوں گا، تمہاری نفرت کو مجھ سے محبت سمجھ لوں گا، مگر اب کسی دوسرے مرد کا نام مت لینا۔ عائش ملک کی گردن مزید چلنے لگی۔ اتنا دہکتا لمس تھا، اس مرد کی گرفت میں پھڑپھڑانے لگی۔ دور ہٹو، دور ہٹو پلیز۔ عائش ملک التجائیہ ہوئی تھی۔ وہ پیچھے ہو گیا تھا۔ یہ عورت اس کے سامنے گڑ گڑائے روئے کہاں گوارا تھا۔ عائش نے ایک نگاہ سے دیکھا، چند گہرے سانس لیے، دوسرے لمحے وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے بے آواز کر رہا تھا۔ یہ عورت ہر بار ہی ایسا کیوں کرتی تھی؟ بچوں جیسے کھیل کھیلتی تھی۔ وہ اپنا بھاری لہنگا دونوں ہاتھوں سے جکڑے ننگے پیر اس ٹھنڈے فرش پر بھاگ رہی تھی۔ وہ اس سے بھاگ جائے یہ کہاں ممکن تھا؟ بیکار میں ایفرٹ کر رہی تھی یہ پاگل عورت۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی قمیض کی جیب سے سگریٹ لائٹر نکالتے سگریٹ جلانے لگا۔ اس حویلی میں گونجتی چوڑیوں کی کھنک اسے بھاری تھی۔ برسوں بعد وہ اس لذت سے آشنا ہوا تھا۔ وہ مسرور تھا، بے حد مسرور تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی قمیض کی جیب سے سگریٹ لائٹر نکالتے سگریٹ جلانے لگا۔ اس حویلی میں گونجتی چوڑیوں کی کھنک اسے بھاری تھی۔ برسوں بعد وہ اس لذت سے آشنا ہوا تھا۔ وہ مسرور تھا، بے حد مسرور۔ بلاخر اسے روشنی نظر آئی۔ وہ آنکھوں پر حنائی ہاتھ رکھ گئی تھی۔ یہ روشنیاں اسے چبھ رہی تھی۔ عائش ملک کی سماعتوں میں قہقہ ابھرا تھا۔ وہ بے سانسی ہوتی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا گئی۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس سے وہ بھاگ رہی تھی۔ پلر سے ٹیک لگائے وہ ہنس رہا تھا۔ عائش ملک نے چاروں اور دیکھا اور پھر سے وہاں تھی جہاں سے وہ چلنا شروع ہوئی تھی۔ سامنے کھڑا مرد سگریٹ کے کش لیتا ہنس رہا تھا۔ عائش ملک کی آنکھوں میں خوف سمایا تھا۔ وہ پھر سے اس زندان میں قید ہو گئی تھی۔ ہنستے ہوئے اس مرد کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے ہنستے جا رہا تھا۔ پاگل تھی یہ عورت، جسے لگتا تھا وہ اسے بھاگ جائے گی، وہ اسے چھوڑ دے گا۔ اسے اس عورت کی خام خیالی پر ہنسی آ سکتی تھی، اس لیے وہ اس عورت پر ہنستا چلا گیا۔ وہ ہنستے ہنستے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ سگریٹ اس کی انگلیوں میں دبا تھا اور وہ ہنس رہا تھا۔ یہ مرد پاگل ہو چکا تھا۔ عائش ملک کو اس سے خوف آیا۔ وہ اپنا بھاری لہنگا جکڑے پھر سے بھاگنے لگی۔ ہر گلی مڑتی اور زاویار خانزادہ کو ہی پاتی تھی۔ اب وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے اپنے مخصوص سٹائل میں ہنس رہا تھا۔ تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ ہنستے ہوئے اس مرد نے عائش ملک کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتی اس مرد کے قدموں کے عین بیچ گر گئی تھی۔ تکان زدہ سی وہ اس مرد کو دیکھے گئی۔ وہ آگے کو ہوتے عائش ملک کے سنہری بال اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ تم میری ہو اور میری رہو گی۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی، عائش ملک کی سانسیں فنا ہو گئی تھی۔ اب کسی دوسرے مرد کا نام لیا، زبان کاٹ کر اپنی رومیو ٹائٹان کو کھلا دوں گا۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے غرایا تھا۔ درد سے عائش ملک کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب اس مرد کو اس عورت کے درد کی پرواہ نہ تھی۔ وہ جلاد بنا ہوا تھا جو اس کے لیے تھا۔ رومیو ٹائٹان کو کیسے کھلاؤں گا تمہاری زبان؟ تم تو انہیں مار چکی ہو۔ زاویار خانزادہ قدرے پریشان ہوا، مگر عائش ملک کے بالوں پر جلادی گرفت بڑھتی گئی۔ مار دیا تم نے میرے دوستوں کو، میرے بچوں کو، میرے رومیو ٹائٹان کو۔
وہ نیلی آنکھوں میں دیکھتے درد کرب سے غرایا، اتنا بڑا ظلم کیا اس عورت نے اس پر، پھر بھی اس نے اس عورت کو معاف کر دیا، مگر وہ تھی اسے معاف ہی نہ کرتی تھی۔ مار دیا تم نے میرے دوستوں کو، میرے بچوں کو، میرے رومیو اور ٹائٹین کو۔ وہ نیلی آنکھوں میں دیکھتے درد و کرب سے غرایا تھا، اتنا بڑا ظلم کیا اس عورت نے اس پر، پھر بھی اس نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا، مگر وہ تھی کہ اسے معاف ہی نہ کرتی تھی۔ یہ عورت اس کا ضبط آزماتی تھی، اس کے اندر کے شیطان کو جگاتی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے اپنی ایک ہتھیلی پر اپنا وزن ڈالتے کھڑا ہوا۔ عائش ملک کے بالوں کو اس نے چھوڑا نہیں تھا۔ عائش سسکتے ہوئے اس کے ساتھ اٹھتی چلی گئی، وہ اسے بالوں سے ہی پکڑے مختلف راہداریوں سے گزرنے لگا۔ عائش کی فریادوں، آہوں، سسکیوں سے یہ حویلی گونجنے لگی۔ وہ بے حصہ بنا آگے بڑھتا رہا۔ وہ کسی غیر کا نام لے کر اسے بے حس کر چکی تھی، اب وہ عائش کے لیے غیر تھا۔ وہ اسے بالوں سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اللہ کرے تم مر جاؤ، تم غارت ہو جاؤ۔ وہ اپنے لیے بد دعائیں سنتے مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کی تھی تو غارت ہونے میں ہی مزہ تھا، وہ اس کی تھی تو وہ مر سکتا تھا، وہ اپنی جان اسے دان کر سکتا تھا۔ بد دعائیں تو تب لگتی جب وہ اس کی نہ رہتی۔ وہ اسے کمرے میں لاتے دروازہ لاک کر گیا، مگر اگلے ہی لمحے ایک زوردار آواز آئی تھی۔ کمرہ ایک بار پھر اس مرد کے ایکٹ پر ساکن ہوا۔ آخر اس مرد کو خود پر ترس کیوں نہ آتا تھا؟ وہ اپنی جان سے پیاری عورت پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ عائش گال پر ہاتھ رکھے اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پوری قوت صرف کی تھی اس مرد نے ایسے کاموں میں تو وہ ماہر تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی آستین کے کف کھول رہا تھا۔ یہی ڈیزرو کرتی ہو تم میری جان۔ وہ اپنی دوسری آستین کے کف کھولتے آستین کوہنیوں تک پھول کرنے لگا۔ عائش ملک بے جان سی پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ تم نے مجھ پر پہلی رات بھی ہاتھ اٹھایا تھا، وہ سسک کر کہہ رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے، بے حد افسوس ہے۔ چاہو تو تمہارے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگ سکتا ہوں، اس والے تھپڑ کے لیے بھی اور اس رات میں مارے گئے تھپڑوں پر بھی۔ وہ اس کی طرف دھیرے دھیرے بڑھنے لگا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ گال پر ہاتھ رکھتے غرائی تھی۔ میں ساری عمر معافی مانگتا رہوں گا، مگر اب کسی دوسرے مرد کا نام مت لینا۔ وہ اس کے گرد دیوار پر ایک جما گیا تھا۔ وہ انگلی اٹھائے سے وارن کر رہا تھا، بنا کسی لچک کے۔ وہ اسے سرخ سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب اگر وہ کسی اور کا نام لیتی اور اسے سچ میں مار سکتا، اس میں کوئی دوغلی رائے نہ تھی۔ وہ اپنی جان سے پیاری عورت کو کمرے میں زندہ دفنا سکتا تھا۔ وہ عائش کی بھیگی خوفزدہ آنکھوں کو نرمی سے چومنے لگا۔ تم پیرنی ہو، میں تمہارا منقدی مرید، ساری عمر تمہاری سامنے اپنا سر جھکا سکتا ہوں۔ میں تمہاری بیعت کر چکا ہوں، میں تمہارا غلام بن چکا ہوں، مگر کسی اور کا نام مت لینا۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے ایک ایک نقش کو دیوانگی سے چومتا چلا گیا تھا۔ تم مجھے ایک بار پھر نوچنا چاہتے ہو؟ وہ اس کا گرم ہاتھ اپنی کمر پر رینگتا محسوس کرتے بے تحاشا خوفزدہ ہوئی۔ وہ اس کے بلاؤز کی ڈوریوں سے کھیل رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کو بتانا چاہتا ہوں میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اگر تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی لگا میں تمہیں نوچ رہا ہوں تو مجھے شوٹ کر دینا۔ وہ سائڈ دراز سے پسٹل نکالتے عائش کے ہاتھ میں تھما گیا۔ عائش پستول ہاتھ میں تھامے بے یقین تھی۔ یہ مرد پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا تھا، وہ اسے مار سکتی تھی، کیا وہ جانتا تھا؟ عائش نے کانپتے ہاتھوں سے پستول کا میگزین کھولا۔ میگزین فل لوڈڈ تھا، 12 کی 12 گولیاں۔ وہ میگزین واپس ڈالتے پستول کو مضبوطی سے ہاتھ میں تھام گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی گردن سے ہوتے اس کی گہرائیوں پر اپنی جنون خیزی نچھاور کرنے لگا۔ عائش ملک ساکن تھی، مگر پستول ہاتھ میں وہ مضبوطی سے تھامے رہی۔ وہ جھکتے ہوئے بے حد نرمی اور عقیدت سے عائش ملک کو گود میں اٹھا گیا تھا۔ عائش اس کی قمیض کو سینے سے ایک ہاتھ سے مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ وہ اس کے دوسرے ہاتھ میں دبے پستول کو دیکھتے مسکرایا۔ وہ شاہویر کا نام لے کر اسے جتنا درد دے گی، بدلے میں وہ اسے دگنا درد دے گا۔ وہ اس کی سمندری آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ ساری نرمیاں، ساری محبتیں اس عورت پر واری، سردار زاویار خانزادہ اس عورت پر واری۔ وہ اسے بیڈ پر نرمی سے لٹا گیا تھا۔ وہ عائش پر گھٹا بن کر چھا گیا تھا۔ عائش کی انگلیوں کی گرفت پستول پر مضبوط تر تھی۔ وہ ہنسنے لگا تھا۔ تمہیں چھوتے میں مدہوش ہو جاتا ہوں، اس دوران تم میرا قتل کر سکتی ہو، تمہیں میرا قتل بھی معاف ہے۔ میرا قتل بھی کر دو گی، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہیں یہاں سے آسانی سے جانے دیا جائے گا، مگر تمہیں کانٹریکٹ پیپر پر سائن کر کے جاؤ گی، تم ساری عمر میری بیوہ بن کر رہو گے۔ عائش ملک ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سچ میں پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ عائش ملک کی سانسیں دہکنے لگیں۔ زاویار خانزادہ کے ہونٹ اس کے ہونٹوں کو چھو رہے تھے۔ وہ اس کی گرفت میں مچل اٹھی تھی۔ وہ عائش کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں سے کفل لگا گیا تھا۔
عائش پڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ جلتے انگارے سے کم نہ تھے اس مرد کا ہر ایکٹ، ہر لمس۔ بس یہ مرد جلانا جانتا تھا، تباہ کرنا جانتا تھا۔ وہ اسے دیوانگی کے عالم میں چومتا چلا گیا۔ سر سے پیر تک اس کے لبوں نے اپنی دیوانگی دکھائی تھی۔ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، جانے کتنی بار آیا تھا، کتنی بار اس عورت کے قیامت خیز بدن کو اپنے لبوں سے سلامی دی تھی۔ وہ اس کا لہنگا پنڈلیوں سے اوپر چڑھاتے اس کے پیروں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس صدی کا انوکھا واقعہ ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ کے ہونٹ ان دودیا پیروں کو چھو رہے تھے۔ وہ عورت کی خوبصورتی کا آج حق ادا کر چکا تھا۔ وہ عائش کی پنڈلیاں نرمی سے چومتے اوپر آیا اور اس کا بلاؤز اوپر سرکاتے اس کے پیٹ پر اپنی پیشانی رکھ گیا تھا۔ تھک چکا ہوں میں، مجھے معاف کر دو، اس نے آہستگی سے کہا تھا۔ بے بس استفسار کیا، التجا کی۔ وہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ زاویار خانزادہ کی خاموشی سے عاجز آتے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ عائش کو کندھوں سے جکڑے نرمی سے بٹھایا تھا۔ وہ اس کا سجا سنورا روپ تہس نہس کر چکا تھا۔ سنہرے سلکی بال بکھرے تھے، جن میں انگلیاں پھنساتے وہ ان بالوں کو الجھا چکا تھا۔ گردن اور گہرائیوں پر اس کی دیز سوغاتیں تھی۔ وہ کس قدر حسین لگ رہی تھی۔ کوئی زاویار سے پوچھتا تو بتاتا جنت کی حور۔ وہ اس کے حنائی ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ اب پستول نہ تھی۔ وہ بے یقین ہوا تھا۔ وہ سرخ رنگ کے جوڑے میں ایک دلہن کی طرح نگاہیں جھکائے ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر شرمگین مسکراہٹ تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ عائش ملک اس کی جھکی نگاہیں کہتی تھی، وہ اسے قبول کر چکی ہے۔ وہ مغروریت سے مسکرانے لگا۔ آخر کار اس کے جذبے اس عورت کو چھو گئے تھے۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اس پر جھک گیا، اس کے سرخ ہونٹوں پر جھکے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ کمرے میں متھم سسکاریاں بکھرنے لگیں۔ وہ اس کی شدت میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی طرح یہ کمرہ بھی بے یقین سا تھا۔ پہلی بار اس عورت نے اپنی مرضی سے خود کو اسے سونپا تھا، اس کی شدت میں ساتھ دیا تھا۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر میں مر جاؤں گا۔ وہ اس کا چہرہ تھامے کہہ رہا تھا، سیاہ آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتا محبت کا جہاں امڑ رہا تھا۔ میں بھی آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ وہ نگاہیں جھکائے وہ کہہ گئی تھی، جسے سننے کے لیے وہ ایک زمانہ گزار سکتا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ سیاہ آنکھیں بے یقین تھیں، مگر سامنے بیٹھی لڑکی نگاہیں جھکائے مسکرا رہی تھی۔ یہ کوئی فریب بھرم نہ تھا۔ اس عورت کے چہرے پر بکھرا گلال کہتا تھا، محبت کی آنچ اس تک پہنچ چکی ہے۔ وہ اس عورت کی طرف جھکا تھا۔ آج یہ عورت اسے خود کو نہ سونپنے والی تھی، وہ بھی خود کو اس عورت کو سونپنے والا تھا۔ آج سے وہ بس اسی عورت کا تھا۔ اب جو چاہیے، جیسے چاہیے وہ اسے بنا لے۔ وہ سردار زاویار نہ رہا تھا، اگر تھا تو بھی تو اس کے لیے نہ رہا تھا۔ اب بس عائش ملک تک تھا، اسے جیسا چاہے بنا لے۔ وہ اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی تھامے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا کیا تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں میں آن سمائی تھی۔ وہ اس کے گرد اپنے دونوں بازو مضبوطی سے لپیٹ کیا تھا۔ صدیوں بعد وہ جی اٹھا تھا۔ اس عورت کے وجود سے آتی گلاب سی خوشبو زاویار خانزادہ کو زندگی لگی۔ وہ اس کے سینے سے لگی اس کا سینہ چوم رہی تھی۔ وہ اس کے لمس پر بے یقین ہوتے شلسا ہوا تھا۔ یہ تو نہ چاہا تھا، نہ خواہش کی تھی کہ ایسے کچھ کی۔ خدا نے ضرورت سے زیادہ نواز دیا تھا، اب وہ کیسے اپنے رب کا احسان چکائے گا؟ ساری عمر اب وہ سجدوں میں گزارنے والا تھا۔ عائش کو اس نے نرمی سے خود سے الگ کیا، اس کی تھوڑی نرمی سے انگلیوں سے جکڑی۔ وہ سٹل نگاہیں چکائے، شرمیلی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئی تھی۔ یکدم وہ بے یقینی سے پیچھے ہٹا تھا۔ آنکھیں شدت گریا سے سرخ ہو گئیں۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی، اس سے سانس آنا بند ہو گئی، دھڑکنیں رک گئی تھیں۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، کچھ نہ بدلا تھا، مگر زاویار خانزادہ کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ قیامت سے پہلے وہ قیامت دیکھ چکا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کے سامنے نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی، ویسے ہی شرما رہی تھی، لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی، چاہے جانے کے احساس سے وہ مغرور تھی۔ زاویار خانزادہ اکڑی سانسوں سے کمرے کے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، وہی کمرہ، وہی سیج، وہی سرخ گلاب، سامنے بیٹھی اس کی عورت، جان سے پیاری اس کی عورت۔ مگر کچھ تو ایسا تھا جو اس کی سانسیں اکھیڑ رہا تھا، وہ مر رہا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے کھانستے چلا گیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی وہی عورت تھی جسے وہ جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ سب کچھ اس کا تھا، مگر اس عورت کی یہ سپرد کی یہ چاہت، یہ شرم اس کے لیے نہ تھی۔ وہ اس منظر میں کہیں نہ تھا، وہ تو اس سب میں کہیں نہ تھا، وہ ایک بھرم تک نہ تھا۔ سب کچھ اس کا تھا، یہ کمرہ، یہ بستر، سامنے سجی اس کی عورت بھی اس کی تھی، مگر کچھ بھی اس کا نہ تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے کھانستا چلا گیا۔ وہ آگ میں جلنے لگا، وہ جہنم میں جل رہا تھا۔ وہ اس کانٹوں بھرے بیت سے اٹھنے کا لگا، مگر وہ اٹھ نہ سکا تھا۔ وہ اپنے پورے وزن سمیت زمین پر گر گیا تھا۔ وہ اب زمین پر بیٹھے اپنا سینہ مسل رہا تھا۔
आश मलिक के लबों पर अभी भी शर्मीली मुस्कुराहट रक्सा थी। जज्बों की आंच से दहकती लड़की निगाहें झुकाए मुस्कुरा रही थी। वो मर रहा था, इस लड़की को परवाह ना थी। वो सीना मसलते आयश को देखने लगा। अगले लम्हे वो आंखें मूंद गया था। ओ खुदा, वो ये देखने से पहले मर क्यों ना गया। वो जहन्नुम में बैठा था। हाँ, ये जहन्नुम ही थी। इसे इसके गुनाहों की पादाश में आज ही जहन्नुम की वईद सुनाई गई थी। वो आंखें खोल गया। नीली आंखों वाली लड़की अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसके सामने ही किसी गैर के सीने से लगी हुई थी। वो जलती आंखों से ये मंजर देखने लगा, जैसे इसके गिर्द आग के लाव भड़काए हुए था। इसके कमरे में इसके बेड पर शाहवीर मलिक बैठा था। मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, निगाहें झुकाए इस लड़की ने कहा। यकदम बाहर बिजली का तूफान कड़का था। आसमान का सीना चीरकर बारिश बरसी थी। एक तूफान जावियार की आंखों से भी उमड़ा था। बेड पर बैठा मर्द मगरूरियत से मुस्कुराते इस औरत को शिद्दत से सीने में भींच गया। जावियार खानजादा रोने लगा। वो जितना हंसा था इतना रो रहा था। शाहवीर मलिक इसके सुनहरे बाल चूम रहा था, वही बाल जिसे वो बेदर्दी से जकड़े आयश को घसीटते हुए लाया था। जावियार खानजादा इतनी जल्दी आंखें ये ना देख सकी थी। वो मजीद शिद्दत गरिया से रोने लगा था। ये बाल, ये नक्श, ये जिस्म इसका था। शाहवीर आयश के बालों, इसके नक्श को ऐसे चूम रहा था जैसे वो जरा सी भी सख्ती से छुएगा सीने से लिपटी इस औरत कांच की तरह टूट जाएगी। वो टूटे ना, ये ख्याल करना भी जावियार खानजादा का हक था। इसे सख्ती से नरमी से छूना बस इसका हक था। जावियार खानजादा कैफ से आंखें मूंद गया। इसकी बंद आंखें इतना बहीं कि वो नाबीना होने लगा। वो जहन्नुम में बैठा अपनी आंखों की रोशनी जाने की दुआ कर रहा था। ओह, खुदा ने इसकी दुआ सुन ली थी। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। इसे नजर आना बंद हुआ था। हर मंजर धुंधला हो गया, मगर वो अभी भी रो रहा था। अब ताउम्र वो कैसे इस मंजर से पीछा छुड़वा सकेगा। अब वो कैसे सो सकेगा। ये बेरहम मंजर इससे इसकी नींद छीन चुका था। वो पसीने में भीगे हुए अपना सर दाएं बाएं तकिए पर पटक रहा था। बाहर एक बार फिर से बिजली कड़की थी। वो एक झटके से आंखें खोल गया था। जान सी जिस्म से निकली थी। जल्दी से उठकर बैठते जाफियार खानजादा साइड टेबल पर पड़ा पानी का जग उठाकर अपने सर पर पानी गिराने लगा, मगर फिर भी वो जलता रहा। जहन्नुम, जहन्नुम, जहन्नुम। आयश मलिक इसके लिए बस जहन्नुम थी। वो मुंह पर हाथ फेरते अपने कमरे को देख रहा था। कमरे में नीलगू रोशनी जल रही थी। वो वहशत ज़दा सा अपने कमरे को ना देख रहा था। ना सुर्ख गुलाब थे, ना सीत सजी थी, ना औरत थी, ना वो बेदर्द मंजर। वो गहरे सांस लेते क्राउन में सर टका गया। इसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। सांस धोखने की मानिंद चल रही थी। जिंदगी की नेमतों में आयश मलिक आज इससे सोने की नेमत भी छीन चुकी थी। अब वो ताउम्र सो नहीं सकेगा। सारी उम्र वो डरता रहेगा। वो इस बेदर्द मंजर को अब कभी दोबारा नहीं देख सकता था। वह इस ख्वाब को दोबारा नहीं देख सकता था। उसके सीने में दर्द उठ रहा था। वो दर्द से दोहरा होते सीना मसलने लगा। इस बार वो सच में बेड से गिर चुका था। अपना सीना मसलते वो अपने घुटने जोड़े जमीन पर बैठा था। स्याह ट्राउजर पहने वो शर्टलेस था। इसका सीना अभी भी ऊपर नीचे हो रहा था। आह, वो अपने बाल दोनों हाथों से नोचते चीख रहा था। आयश सिर्फ इसकी थी और सिर्फ सरदार जावियार खानजादा की थी। वो इस भरम, इस ख्वाब को कभी सच नहीं होने दे सकता था। और सरदार जावियार खानजादा था, किसी और की हो जाए और वो देखता रहे, ये इस सदी में तो नामुमकिन था। वो लड़खड़ाते कदमों से खड़ा हुआ अपने बालों में उंगलियां फेरते वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। चंद लम्हों बाद वो फिर से इस कमरे में था जो इसे काट खाने को दौड़ रहा था। मिरर के आगे खड़े इसकी आंखें बेतहाशा सुर्ख थी। अपनी कमीज के बटन बंद करते इसकी कनपटी की रगें उभरी हुई थी। वो बहुत मोहलत दे चुका था इस औरत को। अब और नहीं, इसे जबरदस्ती करनी पड़े वो करेगा। इसे बालों से घसीट कर लाना पड़ा, वो इसे लाएगा। वो अगर चाहती थी वो इसके लिए वो बने जो वो कभी था, तो वो बनेगा। वो इसकी थी, बस इसकी थी। वो अब एक पल भी इसके बगैर गुजारेगी। वो जहन्नुम में चलेगा। वो मरने के बाद जहन्नुम में जल सकता था, मगर जीते जी खुद के लिए ये सजा कबूल ना थी। वो अपने शानों पर अपनी स्याह मर्दाना शॉल डाल गया। से आंखों में कहर बरपा था। वो औरत इसकी थी, बस इसकी थी। वो भारी कदमों से कमरे से निकल गया था। हवेली की राहदारियों से गुजरते इस पर जुनून सवार था। किसी दलील से आयश मलिक कायल होगी तो वो कायल करेगा। वो माफ़ी मंगवाएगी, वो माफ़ी मांगेगा। वो इसका इम्तिहान ले लेगी, वो देगा। वो इस पर पुलिस रात पर चलने का कहेगी, वो चलेगा। मगर आयश मलिक इसके पास वापस आना तय था। हर हाल में तय था। वो किसी भी कीमत पर इसे वापस लाएगा। वो मौत देगी, वो अपने जनाजे के साथ इसे वापस लाएगा। अगर वो अपनी मौत चाहेगी, वो इसका जनाजा अपने कंधों पर उठाते इसे वापस लाएगा। हर हाल में वापसी इसका मुकद्दर थी। इसने सरदार जावियार खानजादा के कहर को ललकारा था।
اب وہ اپنے قہر کے ساتھ اسے واپس لائے گا۔ وہ اپنی شال کندھوں پر چڑھ کے گیراج میں آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس کا وجود دہکتی آگ بنا ہوا تھا۔ رات کے اندھیرے میں طوفانی بارش میں پتھریلی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے سردار سافیار خانزادہ بارود بنا تھا۔ واپسی، عائش ملک کی واپسی۔ اس زندان میں عائش ملک کی واپسی وہ اپنا سیاہ ہوتے بخت سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ عائش ملک اس کی تھی، بس اس کی تھی۔ خدا نے اس عورت کو اسے دیا تھا، بے شک وہ اس کی قدر نہ کر سکا، مگر وہ کسی صورت اس عورت کو کسی اور کو سونپ نہیں سکتا تھا۔ دنیا میں کوئی عاشق اپنی عورت کسی کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی نہیں۔ اب موت دینی تھی یا مرنا تھا۔ وہ دندوں تیز ڈرائیو کرتے چیخ رہا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔